पीस टीवी उर्दू, अमन का पैगाम इंसानियत के नाम। हजरत आयशा फरमाती है कि हुजूर हमारे माबैन बैठे होते थे, प्यार मोहब्बत की बातें होती थी। हुजूर की जो निजी और आयली ज़िंदगी है, वो हमारे यहाँ जो बाज़ लोग हैं जिन्हें तकवा का कुछ ज़्यादा ही, जिन पर रंग चढ़ जाता है, बड़ी खशूनत सी हर वक्त रहती है, तबीयत में सख्ती आ जाती है, घरेलू ज़िंदगी में भी प्यार और मोहब्बत का गुजर नहीं रहता। हुजूर का मामला वो नहीं था। आप अज़वाज की दिलदही करते थे, दिलजोई करते थे, मोहब्बत करते थे, प्यार करते थे, बहुत शफकत से पेश आते थे। तो हज़रत आयशा फरमाती है हमारे माबैन बैठे होते थे और ये क्या, जैसे ही अजान की आवाज़ आती थी ऐसे उठकर चल देते थे जैसे हमें जानते ही नहीं कि हम कौन हैं। ये तवाज़ुन है। अब अल्लाह की पुकार आ गई है, हय्या अला सलाह, अब फौरन उठ जाना है। अब कोई मोहब्बत दुनियावी, कोई ताल्लुक, कोई किसी की दिलजोई, ये अब रास्ते में आड़े नहीं आनी चाहिए, बल्कि फौरन उठ जाना है। लेकिन यह कि अपनी जगह पर अज़वाज मुतहरात के भी हुकूक है। व इन्ना लिनफ्सिका अलैका हक़्क़न व इन्ना लिज़ौजिका अलैका हक़्क़न, तुम्हारे नफ्स का भी तुम पर हक है, तुम्हारी बीवी का भी तुम पर हक है। ज़ौरिका अलैका हक़्क़न, तुमसे जो मुलाकात करने के लिए आता है दोस्त मुलाकाती, उसका भी तुम पर हक है। तो ये तवाज़ुन और एतदाल जो है, ये हमें मिलता है परफेक्ट मॉडल की शक्ल में, और वो मॉडल है कि जो अंबिया और रसूल के ज़रिए से हमें मिला। तो नेकी के बहस में सबसे पहली बहस हुई ईमान की। ईमान बिल्लाह, ईमान बिल आखिर, ईमान बिल यौमिल आखिर। इसका ताल्लुक है मोटिवेशन, नेकी के लिए जज्बा मुहर्रिक का क्या होना चाहिए, अल्लाह की मोहब्बत और सिर्फ आखिरत की जगह। कोई दुनियावी नफ़ा और दुनियावी कोई उसका रिजल्ट और कोई बदल अगर पेश नज़र है, ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शकूरा इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह, हम तुम्हें खाना खिला रहे हैं सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए। ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा, हम तुमसे तो न ये चाहते हैं कि कोई बदला हमें देना और ना तुम्हारी तरफ से शुक्रिया हमें मतलूब है, नहीं, सिर्फ अल्लाह के लिए। कोई शय भी दुनियावी मतलूब के दर्जे में अगर आ गई तो फिर वो नेकी नहीं है, वो तो फिर कारोबार बन गया। नेकी वही है जिसका वाहिद जज्बा मुहर्रिका ईमान बिल्लाह और ईमान बिल आखिरा हो, और उसके लिए मॉडल उसवे रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आगे आइए, व आतल माल अला हुब्बिही ज़विल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वब्न सबील वस्साइलीन व फिर रिकाब, और उन्होंने माल दिया अला हुब्बिही, अला आता खिलाफ के लिए, माल की मोहब्बत के बावजूद। उसको एक सकील उर्दू में हम अलर रग़म भी कहते हैं, अलर रग़म, किसी शय के होते हुए, डिस्पाइट समथिंग। अगरचे माल महबूब है, ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसाइ वल बनीन वल क़नातीरिल मुक़ंतरति मिनज़ ज़हबि वल फ़िज़्ज़ति वल ख़ैलिल मुसव्वमति वल अनामि वल हर्स। अल्लाह इंसान की सरिश्त के अंदर माल की मोहब्बत डाल दी गई, लेकिन यह कि ये माल महबूब होने के बावजूद इंसान उसे खर्च कर सके। किसके लिए? आतल माल अला हुब्बिही ज़विल क़ुरबा, क़राबतदारों को, वल यतामा, यतीमों को, वल मसाकीन, मुहताजों को, वब्न सबील, और मुसाफिरों को, वसाइलीन, और मांगने वालों को, व फिर रिकाब, और गर्दनों के छुड़ाने में। अब पहला नुक्ता नोट करने का जो है, और जो अहम तरीन है, वो क्या है? देखिए, मौजू के एतबार से तरतीब बदल जाती है। अगर मौजू ये हो कि अरकान इस्लाम क्या है, तो सबसे पहले कलमा शहादत, ईमान का लफ्ज़ उसमें नहीं आता, शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, और उसके फौरन बाद इक़ामिस सलाह व इताइज़ ज़कात, फौरन बाद। ये क्यों है? अरकान इस्लाम यही है, अरकान इस्लाम यही है। इसी तरीके से इस्लामी माशरे के अंदर उसकी जो हमें तंजीम करनी है, ऑर्गेनाइज करना है, उसमें अहम तरीन चीज क्या है? नमाज और ज़कात। लेकिन यहां बहस है नेकी की हकीकत क्या है। यहां आप देख रहे हैं कि नमाज और ज़कात को बाद में ले गए और पहले आ रही है इंसानी हमदर्दी। इंसान अपना माल खर्च कर सके, क़राबतदारों, रिश्तेदारों को, उनमें से जो गरीब हैं उनकी मदद करे, यतीम जो बेसहारा रह गए, जिनके वालिद फौत हो गए हैं, अब उनका कोई सहारा नहीं है, वल मसाकीन, ये जो मस्कना कहते हैं, कम हिम्मती,
بعض لوگوں کا ہوتا ہے کہ بظاہر اچھے نظر آ رہے ہیں، اچھے بھلے ہیں، کوئی بیماری بھی نہیں ہے، لیکن جسے ہم نیورستھینیا کہتے ہیں، وہ اعصابی کمزوری ایسی ہوتی ہے، کم ہمتی طاری ہو جاتی ہے کہ اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہو سکتے، وہ مساکین ہیں، محتاج، خود کفیل نہیں ہو پا رہے، اپنی ضرورتیں پوری نہیں کر پا رہے کسی وجہ سے، وابن السبیل اور مسافر۔ اس لیے کہ مسافرت میں یہ کیفیت پیدا ہو سکتی ہے کہ ایک شخص اپنے گھر میں اچھا بھلا ہے، اب آج کل تو آپ کو معلوم ہے ٹریولر سیکس بھی ہیں اور فلاں بھی ہے اور فلاں بھی ہے، پہلے تو کچھ نہیں ہوتا تھا، اور راستے میں جو پونجی لے کر آدمی چلا ہے، فرض کیجئے چوری ہو گئی، تو اب تو وہ بالکل بے یار و مددگار ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں، کوئی جاننے والا نہیں، کوئی قرض نہیں لے سکتا، کسی سے مانگ سکتا۔ تو سائل کے لیے ہو سکتا ہے جو مبلغ سبیل ہے کہ پھر وہ جو ہے ایسی حالت میں آ جائے کہ اس کو مدد کی ضرورت ہو، وہ سائلین، مانگنے والے۔ اس ضمن میں قرآن مجید نے اور حدیث نے اور حضور کی سنت و سیرت نے ایک بڑا عجیب ایک اعتدال والی روش ہمیں سکھائی ہے۔ سوال کی مذمت ہے، مت مانگو کسی سے کچھ، جو کہ مانگنا اللہ سے مانگو، انسانوں سے مت مانگو۔ مانگنے والا اپنی عزت نفس جو ہے ہتھیلی پر رکھ کر پیش کرتا ہے جس سے مانگ رہا ہے، مجھے دیجئے کچھ، عزت نفس تو یہاں رکھی ہے نا، گئی، تم اپنی عزت نفس کا دھیلا نہ کراؤ، جو مانگنا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر جوتے باندھنے کا فیتا جو ہے وہ تمہیں چاہیے، اللہ سے مانگو۔ اب یہ اللہ کا معاملہ کس ذریعے سے پہنچا دے، کس کے دل میں ڈال دے، کیا شکل پیدا کر دے، تمام اسباب جو ہیں عالم کے وہ تو اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، کون سے سبب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ وہ تمہاری ضرورت پوری کرا دے، یہ اس پر چھوڑو، مانگو اللہ سے، انسانوں کے سامنے دست سوال دراز مت کرو۔ لیکن دوسری طرف اگر کوئی اپنی ہتھیلی آپ کے سامنے کر ہی دے تو اسے ٹھوکر مت مارو، اس نے عزت نفس جو ہے اپنی ہتھیلی پر رکھ کر آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اب تمہاری مروت، تمہاری شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ اما السائل فلا تنہر، اب انہیں جھڑکنا نہیں ہے، ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنی ہے۔ اگرچہ ہمارے آج کل کے معاشرے میں جو پروفیشن بن گیا بیگری کا، اس میں بسا اوقات جو ہے پیچھا چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ ان کی اگر مدد کی جائے، اب کیا ہے، وہ آپ نے 1 روپیہ دے دیا تو بعض لوگ سمجھتے ہیں شاید بہت بڑا، میں نے حاتم طائی کی قبر پر لات مار دی، روپیہ دے دیا، لیکن یہ تو اصل میں انسٹیٹیوشن آف بیگری کو آپ نے سپورٹ کیا۔ لیکن یہاں بھی آپ معذرت کریں، کچھ بھی کریں، کسی طریقے سے آپ اگر نہیں دینا چاہتے ہیں نہ دیں، ٹھیک ہے، لیکن ڈانٹنے کا آپ کو حق نہیں ہے، جھڑکنے کا آپ کو حق نہیں۔ اما السائل فلا تنہر، بلکہ یہ بھی آیا ایک حدیث میں کہ تم دو، کچھ نہ کچھ دو، سائل کا ہاتھ خالی نہ لوٹاؤ۔ کیا اس کے اوپر بپتا پڑ گئی ہے، کون سے صورتحال سے وہ اچانک دو چار ہو گیا ہے، لہذا دے سکتے ہو تو دو، لیکن یہ کہ نہیں دے سکتے تو معذرت، قول معروف یہ کہو اور نرم انداز میں ان سے معذرت کرو۔ تو فرمایا وفر رقاب، اور آخری شے کیا ہے، گردنوں کے چھڑانے میں۔ گردنوں کا چھڑانا پچھلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، غلاموں کا آزاد کر دینا، کہیں غلام ہے بیچارہ آپ نے اپنے پیسوں سے خریدا اور آزاد کر دیا، جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعدد غلاموں اور کنیزوں کو اپنے پیسے سے خرید کر آزاد کر دیا، جن میں سب سے بڑا نام حضرت بلال کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو فقیہ کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کئی جو ہیں وہ کنیزیں تھیں جن کو کہ خریدا ہے، آزاد کیا۔ یہ پھر رقاب، رقبہ کہتے ہیں گردن کو، گویا کہ اس کی گردن پھنسی ہوئی تھی شکنجے میں، غلامی کے شکنجے میں تھی اور آپ نے چھڑا دیا۔ آج کا معاملہ کیا ہے، غلامی کی تو اس شکل میں نہیں ہے، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کاروباری شخص کسی قرض کے چکر میں ایسا پھنس جاتا ہے کہ پوری کوشش کرنے کے باوجود نہیں نکل پا رہا، جتنے ہاتھ پاؤں مار رہا اور پھنس رہا ہے۔ اب ایسے شخص کے لیے ایک مدد تو یہ ہے کہ آپ اسے کچھ نہ کچھ پیس میل کو گزارے کے لیے ماہانہ جو ہے اسے کوئی مدد کرتے رہے، یہ بھی ایک صورت ہے، کیونکہ وہ اس وقت پھنسا ہوا ہے، کمائی نہیں کر پا رہا، اس کی کوئی آمدنی نہیں ہے، لہذا سسٹیننس کے لیے، اس کو برقرار رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو دو۔ ایک یہ ہے کہ کوئی لمپ سم قسم کی بڑی امداد کی جائے تاکہ ایک دفعہ وہ قرضے سے نجات پا جائے، تاکہ اثر نو اپنی معاش کی زندگی کا آغاز کر سکے، وہ اس لائن پر آ جائے، زیرو لائن پر، کہ کوئی مائنس بات اب نہیں ہے، اب کھڑا ہوا ہے آدمی اپنی جگہ پر، اب وہ اپنی معاشی زندگی کو اثر نو استوار کر سکتا ہے۔ تو یہ میں نے ان 6 جو ہیں
ان کی وضاحت آپ کے سامنے کر دی. اب جو اصل سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے مظاہر جو ہے نیکی کے، ایک ہے نیکی کی روح، وہ تو ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. نیکی کے لیے ایک معتدل ماڈل وہ ہے رسالت کے ذریعے سے. مشفق متعطف دل ہو زندہ تو ہے منزل کامرانی، ورنہ صبح و شام تو بس ہے آنی جانی. دل بیدار ہے مطلوب ربانی، یہی پیغام نبی کا، یہی تعلیم قرآنی. دل کیا ہے، دل کی ضرورت کیا ہے، دل کی زندگی کیا ہے، موت کیا ہے. یہ سب جاننے کے لیے دیکھیے میرے ساتھ ایک نیا سلسلہ دل کی دنیا، صرف پیس ٹی وی اردو پر. صرف مومنوں کا مقدر ہے ایمان کی لازوال روشنی، جو کرتی ہے آباد دل کی دنیا. ہر منگل رات 7:30 بجے اور دوبارہ صبح 10:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. انسان کی سیرت، مبارک کاپڑی سے جانیے زندگی کی بصیرت، وقار اور عزت، کامیابی و نصرت. آئیے جانیں اس کی حقیقت. زندگی اور آخرت کی سچی کامیابی کے لیے حاصل کیجئے دینی معلومات ہر قسم کی، روشنی علم کی، مبارک کاپڑی کے ساتھ. ہر پیر، بدھ اور جمعہ شام 4:30 بجے اور دوبارہ صبح 5:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. Marriage or divorce, Islamic ruling. Divorce, solution or problem, joint family system, heaven or hell, big fatty don't have become the norm. you choose. Beauty, wealth, family status, virtue. Decide what you want. Decide your choice. Be sad or be happy. It's your choice. Join Dr. Zakir Naik in Better Half or Bitter Half. ہر سنیچر رات 8 بجے اور دوبارہ صبح 10 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. رب کا عظیم تحفہ انسانوں کے لیے موجود ہے گھروں میں. قرآن کھولیے. اس کی گہرائی میں اتر کر اس میں سے حکمت کے موتی چن لینا. ڈاکٹر محمد طاہر کھٹوانی. اور قرآن کے فلسفے کو نکھارنا، زندگی کی حقیقت، انسان کی حقیقت، آخرت کی حقیقت. وحدانیت کا انعام، انسانیت پر احسان. جو سینوں کے لیے بمنزلہ شفا ہے اور ہدایت ہے اور رحمت ہے اللہ کی طرف. خوشیاں مناؤ، یہ بہت بڑی دولت تمہیں اللہ نے دی ہے. اسی کی طرف سے ہیں تمام نعمتیں، جس نے بنایا زمین و آسمان. تحفہ رحمان. اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر. مشفق متعطف. نیکی کا یہ جذبہ جن اعمال کی شکل میں سامنے آتا ہے، ظاہر بات ہے کہ لطافت بے کثافت جلوہ آرا ہو نہیں سکتی. کوئی بھی لطیف شے ہے، اسے دنیا میں ظاہر ہونے کے لیے کوئی نہ کوئی مٹیریل اس کا غلاف جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک آپ اسے دیکھ نہیں سکتے. تو یہ لطافت جو ہے اندر ایمان کی، ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ، یہ اعمال کی شکل میں ظاہر آئے گی.
ان اعمال میں اولین عمل جو ہے وہ انسانی ہمدردی کا عمل ہے. نماز بھی بعد میں ہے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور اس کی وضاحت میں بعد میں کروں گا. لیکن یہ کہ اولین شے جو ہے خدمت خلق اور انسانی ہمدردی. وہ جو ایک شعر ہے بہت پامال ہے، سب لوگ جو ہیں ان کو یاد بھی ہوگا، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں. یہ انسان کے اندر اگر درد نہیں ہے، ایک حدیث میں الفاظ آئے ہیں من یحرم الرفق فقد حرم الخیر کلہ، جو شخص دل کی نرمی سے محروم ہو گیا وہ تو گویا کہ کل کی کل نیکی سے محروم ہو گیا، خیر سے محروم ہو گیا. کٹھور دل انسان ہے، سخت دل انسان ہے. کسی شخص کو تکلیف میں دیکھ کر اگر آپ کا دل پسیجتا نہیں ہے، آپ کے دل میں رقیق کسے کہتے ہیں؟ پتلا، رقیق مادہ پتلا، رقت قلب، دل میں نرمی پیدا ہو جائے. دل میں نرمی اگر پیدا نہیں ہوتی ہے تو پھر جان لیجئے، میں ایک بہت سخت بات کہنے لگا ہوں، ایک شخص عالم ہو سکتا ہے، مفتی ہو سکتا ہے، فقیہ ہو سکتا ہے، مفسر ہو سکتا ہے، محدث ہو سکتا ہے، عابد ہو سکتا ہے، زاہد ہو سکتا ہے، نیک نہیں ہو سکتا اگر انسانی ہمدردی کا مادہ اس کے دل میں نہیں ہے. بات سمجھ لیا آپ نے پوری؟ یہ ہے ترتیب کے اندر مضمر. نماز اور زکوٰۃ کا ذکر بعد میں، وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، یہ پہلے آ رہا. اور آپ میں سے بہت سے حضرات کو یاد ہوگی چوتھے پارے کی پہلی آیت، جو اس معاملے میں یوں سمجھیے قول فیصل، لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، تم ہرگز نیکی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے جب تک خرچ نہ کرو اس میں سے جو تمہیں محبوب ہے. اگر آپ کا مال ایسا ہے جو دل سے اتر گیا ہے، کپڑے بوسیدہ ہو گئے ہیں دے دیے غریب کو، جوتے ٹوٹ گئے دے دیے کسی کو، یہ نہیں، یہ نیکی نہیں ہے. نیکی کیا ہے؟ مما تحبون، جو تمہیں پسند ہو وہ مال. لن تنالوا البر، اور یہ نوٹ کر لیجیے جنہیں عربی سے کوئی تھوڑا سا بھی کوئی مس ہے کہ لام اور نون کے ساتھ جو نفی آتی ہے فعل مضارع کے اندر، اس سے زیادہ تاکیدی نفی نہیں. لن تنالوا البر، ہرگز ہرگز نہیں پہنچ سکتے نیکی کے مقام کو، حتیٰ تنفقوا مما تحبون، جب تک کہ تم خرچ نہ کرو اس میں سے جو تمہیں پسند ہو. اپنے محبوب مال کو جب تک خرچ نہیں کرو گے اللہ کی رضامندی کے لیے، اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اس وقت تک نیکی کا مقام حاصل نہیں کر سکتے. حدیث میں نے آپ کو سنا دی، من یحرم الرفق، رفق کہتے ہیں دل کی نرمی، اسی سے لفظ رفیق بنا ہے. رفیق وہ ہیں جو آپس میں ہمدرد ہیں، غم گسار ہیں، ایک دوسرے کا درد بانٹنے والے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ کو اپنے دل میں محسوس کرنے والے ہیں. میں نے ہمدردی کی وضاحت پچھلی نشست میں کی تھی. ہمدردی، ہم جماعت، ایک جماعت میں پڑھنے والے، ہم عصر، ایک زمانے کے لوگ. ہمدرد وہ جن کا درد جو ہے وہ کامن ہے، مشترک ہے، ایک کے درد کو دوسرا محسوس کر رہا ہے. خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. یہ ہے در حقیقت نیکی کی اصل روح. میں پھر دوہرا رہا ہوں، جس میں یہ نہیں ہے، جو بخیل ہے، جو کٹھور دل ہے، جو سخت دل ہے، وہ عابد ہو سکتا ہے، زاہد ہو سکتا ہے، مفسر ہو سکتا ہے، محدث ہو سکتا ہے، فقیہ ہو سکتا ہے، مفتی ہو سکتا ہے، لیکن نیک نہیں ہو سکتا. یہ قرآن کا فتویٰ ہے، لن تنالوا البر حتیٰ تنفقوا مما تحبون. پھر اس میں ایک بات اور نوٹ کیجئے، اس میں ترتیب بھی لازمی ہے. سب سے پہلا حقدار جو ہے آپ کے نیک سلوک کا وہ آپ کے قرابت دار ہیں. الاول فالاول، الاقرب فالاقرب. ہمیشہ قرآن مجید میں سب سے پہلے ذی القربیٰ، وآت ذی القربیٰ حقہ والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا. یہ بھی ہمارے منتخب نصاب کی آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی. اور تم حق ادا کرو جو ذی القربیٰ ہیں، قرابت دار ہیں، رشتہ دار ہیں. یہ خاص طور پر بات کیوں کہی جاتی ہے؟ عام طور پر قرابت داروں میں، قریبی رشتہ داروں میں شکر رنجیاں ہوتی ہیں. اب فلاں جو ہے، فرض کیجئے کہ کوئی چھوٹا بھائی فوت ہو گیا یا بڑا بھائی فوت ہو گیا ہے. اب دوسرا بھائی جو ہے اچھا ہے، جو فوت شدہ بھائی ہے اس کے حالات اب خراب ہیں، بیوہ ہے، بچے ہیں، کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، اور یہ شخص جو ہے
وہ صاحب ثروت ہے، صاحب دولت ہے، یہ اوروں کو تو خیرات دے گا، اپنے یتیم بتیوں کو نہیں دے گا۔ کیوں؟ انہوں نے یہ کیا تھا، انہوں نے یہ کیا تھا، انہوں نے فلاں وقت یہ کہہ دیا تھا، وہ بھابھی نے فلاں وقت جو ہے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا۔ اس حوالے سے شکر رنجیوں کی وجہ سے ان کو چھوڑ کر دور دراز جا کر ریوڑیاں بانٹی جائیں گی، لیکن جو اصل حقدار ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اس کا تجزیہ کیجئے، اس کا مطلب ہے یہ اللہ کے لیے نہیں دیا جا رہا۔ اگر اللہ کا جذبہ ہو اللہ کو راضی کرنا، تو پھر تو دیکھو کہ اللہ نے سب سے پہلا حقدار کس کو بنایا، پھر تو دیکھنا ہوگا ترتیب اللہ کی۔ اللہ کی ترتیب میں تو آت المال علی حبہ ذوی القربى، ذوی القربى سب سے پہلے ہے، اس کے بعد یتامى ہے، مساکین ہے، وابن السبیل ہے، والسائلین ہے، وفی الرقاب ہے، لیکن اولین جو ہے ذوی القربى ہیں۔ حدیث آتی ہے کہ حضور نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استقبل الایمان، جس نے اگر کسی سے محبت کی تو اللہ کے لیے محبت کی، کہ اللہ کو پسند ہے کہ اس سے محبت کی جائے، اور کسی سے بغض اور عداوت رکھی تو وہ بھی اس لیے کہ اللہ کو پسند ہے کہ اس سے بغض رکھا جائے، اور اگر کسی کو کچھ دیا تو اس لیے کہ اللہ کو اس کا دینا پسند ہے، اور کسی سے کچھ روکا تو اس لیے روکا کہ اللہ کو اس کا روکنا پسند ہے۔ یعنی انسان کے تمام اعمال کا اصل موٹیو جو ہے وہ ذات باری تعالی اور اس کے احکام اور اس کی پسند اس کی ناپسند بن جائے۔ اگر یہ ہو جائے من احب للہ ہے وابغض للہ ہے واعطى للہ ہے منع للہ ہے فقد استکمل الایمان، تو ایسے شخص نے تو اپنے ایمان کی تکمیل کر لی، یہ کمال ایمان کا مقام ہے۔ تو لہذا نیکی کے معاملے میں یہاں ہمارے سامنے جو بات واضح طور پر آئی کہ آج کا جو ہمارا سبق ہے اس کا حاصل کیا ہے کہ نیکی کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نیکی اصل میں وہ اس کے باطن کے حوالے سے نیکی ہے، ظاہر کے حوالے سے نہیں، اگرچہ ظاہر کی اپنی جگہ اہمیت ہے۔ نماز پڑھو جیسے کہ مجھے دیکھتے ہو کہ میں نماز پڑھتا ہوں، صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے فرمایا کہ جب شمال کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم تھا تم نے پڑھی، یہ نیکی تھی۔ اب جنوب کی طرف حکم ہو گیا، اپنا رخ پھیر دو، اب یہ نیکی ہے۔ اس وقت وہ اللہ کا اور اس کے رسول کا حکم تھا، اب یہ اللہ کا اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ تو اس کو ظاہر پر مت جاؤ کہ یہ شمال اور جنوب للہ المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کے لیے، لیکن یہ ہے کہ اس نیکی کے لیے اصل روح جو ہے سب سے پہلے ایمان باللہ، اللہ کی محبت سے سرشار ہو کر وہ کام کیا جا رہا ہو۔ اس میں تو اس حد تک اللہ کے رسول کی تربیت کا ایک واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص کی باقاعدہ دو بدو جس کو کہتے ہیں ایک جنگ ہوئی، لڑائی ہوئی، اور آخر کار حضرت علی اس کے اوپر قابو یافتہ ہو گئے، زمین پر گرا لیا، سینے پر بیٹھ گئے اس کافر کے، اور اب اپنا خنجر بھونکنے والے تھے کہ اس نے نیچے پڑے ہوئے بھی تھوک دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پر۔ بے بس تھا اور کچھ نہیں کر سکتا تھا، تھوک تو سکتا تھا۔ حضرت علی اس کو چھوڑ کر علیحدہ ہو گئے۔ وہ حیران ہوا، میں ان کے رحم و کرم پر تھا، میری تو بس ہو چکی تھی، میں کچھ بھی نہیں کرنے کے قابل تھا، پھر میں نے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ٹو ایڈ انسلٹ ٹو انجری، میں نے ان کی توہین مزید کی کہ ان کے منہ پر تھوک دیا، تو اب تو اور زیادہ غصے کے ساتھ چاہیے تھا کہ یہ خنجر جو ہے بھونکتے میرے سینے میں، چھوڑ کے علیحدہ ہو گئے۔ پوچھا اس نے کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا دیکھو میری تم سے کوئی ذاتی مخاصمت نہیں، کوئی ذاتی دشمنی نہیں، میں تمہیں اپنی کسی ذاتی سبب پر میں قتل نہیں کر رہا تھا، صرف اللہ کے لیے، لیکن جب تم نے میرے منہ پر تھوک دیا تو میری عزت نفس جو ہے اس میں ایک ری ایکشن پیدا ہوا، اس عزت نفس کے اندر انتقام کا جذبہ ابھرا۔ اب اگر میں تمہیں قتل کرتا تو یہ صرف اللہ کے لیے نہ ہوتا، اس میں میرے ذاتی انتقام نفس کا عنصر بھی شامل ہو جاتا، اور یہ مجھے گوارا نہیں۔ اور وہ شخص اسی واقعے پر ایمان لے آیا۔ تو یہ ہے در حقیقت موٹیویشن، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ۔ بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم۔ رب رحيم مشفق متعطف
لا ينتهي بالحصر ما أعطاه رب رحيم. जब तक अल्लाह चाहेगा ये जिंदगी का कारवां यूं ही चलता रहेगा, मगर एक वक्त ऐसा आएगा कि जिंदगी के इस मेले में हम नहीं होंगे, लेकिन हमारे बाद भी बाकी रह जाएगा अल्लाह की राह में लगाया हुआ हमारा माल सदका जारिया बनकर। आइए अपने माल को सदका जारिया में लगाइए। पीस टीवी उर्दू का ताउन करें। आप अपनी ज़कात और इमदाद की रकम भेज सकते हैं IRFI अल रायान बैंक, क्वाड्रेंट कोड 48 Calthorpe Road, Birmingham, UK, post code B151TH, pound account number 011323301, euro account number 011323302, US dollar account number 0113230.